बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और हमारे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और एक जर्नल से भी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, इसकी तफसील आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई से जुड़ी है। इस दौरान अदालत में क्या कुछ होता रहा, इस पर अहम तफसील में बताएंगे। अडयाला जेल आज कौन सी अहम शख्सियत मिलने के लिए इमरान खान से पहुंची और इमरान खान ने कौन सा अहम पैगाम जारी किया है, इसके 2 हिस्से आपको बताएंगे। तीसरी खबर है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल, इस हवाले से क्या खबर सामने आ रही है वो भी बताएंगे। चौथी बड़ी खबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस दर पर हाजिरी देना पड़ी और इस दर पर इनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले बड़ी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है जिसका ताल्लुक इमरान खान से और एक जर्नल से है। कौन से 3 अहम निकात इस खबर के हैं वो आपको बताएंगे। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सदीकी केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसमें शौकत अजीज सदीकी के वकील हामिद खान पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सदीकी को इन इल्जामात पर मबनी की गई तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोचकर जवाब दें कि क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं। क्या वो जर्नल्स जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक्तदार में आना चाहते थे। अगर शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जर्नल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिसकी ये जर्नल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। वकील हामिद खान ने कहा कि मेरे लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप हमारे सामने आर्टिकल 1843 के तहत आए। ये भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। क्या किसी और को फायदा पहुंचाना मकसद था। आपका कहना है कि अदालतों पर दबाव डालकर किसी को नाअहल रखकर किसी दूसरे को फायदा पहुंचाना मकसद था। आपके इल्जामात से लग रहा है असल मकसद किसी और को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके इल्जामात बहुत संगीन नौयत के हैं। क्या एक शख्स को जेल में रखकर अपने पसंदीदा शख्स को जितवाना मकसद था। असल सवाल तो ये है कि फायदा किसको मिला। असल फायदा उठाने वाला तो कोई और है। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपने लोगों पर पीठ पीछे इल्जामात लगाए। जिन पर इल्जामात लगाए गए वो किसी और के लिए सहूलतकारी कर रहे थे। सहूलतकारी करके किसी को तो फायदा पहुंचाया गया। आईने पाकिस्तान की पासदारी ना करके वो इस जाल में खुद फंस रहे हैं। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। जिस पर वकील ने कहा कि फायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं आई थी। इब्राहिम साहब मुझे बताइएगा कि इसकी इनसाइड न्यूज़ और असल कहानी क्या है। देखें, इसमें 3 ऐसे नुकात और एक गैर मामूली वाक़या सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, इंतहाई गैर मामूली वाक़या जिसके मुतल्लिक हमारे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। जानबूझकर इन 3 नुकात को या तो सेंसर कर दिया गया या डाउन प्ले किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक जनरल के हवाले से नहीं बल्कि 2 जज भी आमने सामने आए हैं। जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने 1 मरतबा नहीं 6 मरतबा जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को ये कहा और ये ताना मारा उन्हें कि आप यहाँ पेंशन के लिए आए हैं, यानी अगर आपको बहाल ना किया जाए पिछली डेट्स में तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप यहाँ सिर्फ पेंशन के लिए आए हैं। लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जस्टिस फायज़ ईसा ने आखिर क्यों कहा जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को कि आप यहाँ पेंशन के लिए आए हैं। 1 मरतबा नहीं 6 मरतबा उन्हें तौहीन का निशाना बनाने की कोशिश की। उसकी वजह ये थी कि जस्टिस फायज़ ईसा बार बार जस्टिस शौकत सदीकी से ये कहलवाना चाह रहे थे कि आप पर जो मुबैना दबाव डलवाया गया इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब थे। ये जो बार बार उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पहले ये बताएं कि सहूलतकार कौन था, बेनिफिशरी कौन था, तो वो ये कहलवाना चाह रहे थे शौकत सदीकी से कि इमरान खान का किसी तरीके से वो अदालत के अंदर नाम लें। लेकिन शौकत अजीज़ सदीकी ने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक उनके पास कोई शवाहिद नहीं है। इस वजह से जब उन्होंने
عمران خان کا نام لینے سے، خان صاحب کا نام لینے سے انکار کیا، تو اس پر جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ برہم ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے پینشن کے تانے دینے شروع کر دیے۔ اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنی پینشن کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور انسائیڈ سٹوری بڑے مزے کی ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے متعلق آگے چل کر ایک ویڈیو کے متعلق بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے ویورز کو، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک اہم سٹوری شیئر کرتے ہیں۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید نے مبینہ طور پر اگر شوکت عزیز صدیقی صاحب کو یا ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، یا شوکت صدیقی کو ISI کے خلاف تقریر کرنے پر اگر انہیں انضباطی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، تو جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وزیر اعظم کو ہٹا کر کسی اور کو کچھ طاقتیں لانا چاہتی تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کسی وزیر اعظم کو ہٹا کر کسی اور کو لانا چاہتی تھی۔ یہ فکرے انہوں نے 4-5 مرتبہ دہرائے۔ اچھا، ان کا جو یہ فکرے دہرانے کا مقصد تھا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں اس وقت مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو ہٹا کر عمران خان صاحب کو لایا جائے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو 6 سال پرانا اس کیس میں یہ یاد آ گیا کہ کس طریقے سے کسی پرائم منسٹر کو مبینہ طور پر ہٹایا گیا، لیکن آپ کے سامنے ایک کیس ہے جہاں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو رجیم چینج آپریشن کے تحت ہٹایا گیا۔ آپ نے کیا جناب باجوہ سے، جس طرح آپ نے جناب فیض حمید کو نوٹس جاری کیا، آپ نے کوئی جناب باجوہ کو نوٹس جاری کیا ہے؟ آپ نے کیا اس معاملے پر کوئی ریمارکس دیے کہ عمران خان صاحب کو کیسے ہٹایا گیا، عمران خان صاحب کو ہٹا کر کس کو وزیر اعظم بننے کے لیے اس کی راہ ہموار کی گئی، اور اس وقت وہ کون ہے جو کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کے حق میں فیصلے کروا رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو نواز شریف کی بریت ہو رہی ہے، یہ بریت کون کروا رہا ہے؟ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کو بری کر رہے ہیں؟ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تو اس کا جواب ایک ویڈیو میں تلاش کر لیں۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے۔ فیصل واؤڈا کی ایک اور ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ وائرل ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی خاص خبریں مین سٹریم میڈیا پر نہیں چلی۔ انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں دوبارہ ایک پروگرام میں لائیو۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو کیسے رہا کر دیا، اور نواز شریف کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود تھے، اور نواز شریف کو شکر گزار ہونا چاہیے ان حلقوں کا جنہوں نے ان کو ریلیف دلوایا۔ الٹا نواز شریف ان کو ان کے شکر گزار ہونے کے بجائے اشاروں کنایوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوئی احتساب لوں گا، اور پرانی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے چکر میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی منفی پیغام دے رہے ہیں۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، پہلے آپ یہ تو چیک کر لیں کہ عمران خان صاحب کو کس نے ہٹایا، چلیں وہ بھی چھوڑ دیں، وہ بھی اپریل 2022 کی بات ہے۔ ابھی چیک کر لیں کہ کس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، کس کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ PTI کے ورکرز کنونشنز پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، PTI کے وکلاء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، PTI کی 30 سے زائد خواتین کو 13 مرتبہ اغوا کیا جا چکا ہے۔ آپ کی ہائی کورٹس PTI کی خواتین کو رہا کرتی ہیں، یہاں تک کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کو جو ماں بھی ہے، جو کہ بیوی بھی ہے، جو کہ بچوں کی ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اس کو کوئٹہ منتقل کر دیا۔ اس قدر اندھیر نگری آپ اندازہ کریں، خدیجہ شاہ کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی نوٹس نہیں ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بار بار یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے شوکت عزیز صدیقی یہ کہہ دیں کہ اصل میں جنرل فیض حمید کو عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے، اور اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اس وقت کون نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا چاہتا ہے، اس کے باوجود کہ 78% لوگ تمام سرویز میں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں اس جبر کے ماحول میں بھی۔ اس کے اندر ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے؟ جب انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیا تھا، اس کے باوجود 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ، یعنی تاخیر سے الیکشن کی تاریخ دی گئی، اور اب بھی اس کے اندر ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا آرٹیکل 6 کا جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جو الیکشن میں ابہام پیدا کرے گا اس پر ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے، تو وہ آرٹیکل 6 کدھر گیا؟ میں تو فرینکلی جب یہ ریمارک سن رہا تھا
کہ کس کو وزیر اعظم بننے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ نواز شریف پر یا کچھ اور حلقوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو ذاتی تعصب ہے اس سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے، اور اس طرح کے جو جج صاحبان ہیں ان کے متعلق عالمی سطح پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیف جسٹس بننے کے لیے یا کسی بھی عدالت کے سربراہ کے لیے یہ انفٹ ہیں، جو کہ اپنے تعصب کو ختم نہیں کر سکتے اور کسی اسپیسیفک پرسن کے لیے اتنا تعصب رکھتے ہیں۔ راجہ صاحب، ایک اور دوسری بڑی خبر آ رہی ہے عمران خان کی نااہلی ختم، الیکشن لڑنے کے حوالے سے اور پابندی ختم ہونے کے حوالے سے وہ نکات بتائیے گا جو میڈیا نے نہیں چلائے ہیں۔ پہلے ہم ناظرین کو خبر بتا دیں، ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن کے وکیل نہیں آئے تو عدالت نے ان کو سننا ضروری سمجھا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت نے درخواست کی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں، اگر شیڈول جاری ہو گیا تو عمران خان شاید الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کیس جلد فکس ہو تاکہ عمران خان بھی اس الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ ہر بار الیکشن کمیشن کے وکیل کے پیش نہ ہونے کا جواز نہیں، آج نہیں آئے تو اگلی بار ان کے کسی اور وکیل کو پیش ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی کارروائی اس طرح چلتی ہے کہ عدالت پہلے دیکھتی ہے کہ انہیں یہ کیس سننا بھی چاہیے، جلسے بھی نہیں کرنے دیے جا رہے، کسی مہم میں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ پشاور میں اس قسم کی پٹیشن دائر ہو رہی ہے، امید ہے کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہی اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ شیر افضل مروت کی رہائی کے لیے پارٹی کی طرف سے اور ذاتی طور پر پٹیشن دائر ہو رہی ہے۔ وکیل علی ظفر کا کہنا تھا کہ عمران خان الیکشن میں ضرور شامل ہوں گے، آج کے دونوں کیسز میں جلد فیصلہ ہوگا اور قانون کے مطابق ہوگا۔ یقین کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے، اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے ممبران بڑے ماہر لوگ ہیں، اگر ان کے کچھ فیصلے غلط ہیں تو ہمیں انہیں قانونی طور پر جواب دیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کا حق بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کی انسائیڈ سٹوری بتاتا ہوں، ایک منٹ رک جائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی انسائیڈ سٹوری۔ دیکھیں اسما، ایک تو اس کے اندر جو ایک دلچسپ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہو چکی ہے۔ توشہ خانہ کیس جس کا فیصلہ عجلت میں سنایا گیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کا مجرم کا سٹیٹس ختم ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کو جب ضمانت ملی تو اس کے بعد ان کو نام نہاد سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا۔ عمران خان صاحب پر ایک زبردستی جعلی فرد جرم عائد کر دی گئی، لیکن عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں اب تک سزا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ ملزم کا ہے، وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، ضمانت بھی ہو چکی ہے۔ اب جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے چاروں ناچار عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کی، ان کو ضمانت دی، تو اس وقت اس کے ساتھ ہی ایک خودکار طریقے سے عمران خان صاحب کی نااہلی ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کی نااہلی توشہ خانہ کیس میں سزا کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی نااہلی تو اس وقت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب کی نااہلی کو اس لیے ختم نہیں کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی نااہلی ختم کرنے سے پہلے الیکشن سکیجول جاری کروا دیا جائے، اور جب الیکشن سکیجول جاری ہو جائے تو پھر یہ کہا جائے کہ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کی نااہلی ختم بھی ہو جائے تو یہ کہا جائے کہ اب تو الیکشن سکیجول جاری ہو گیا ہے، اب عمران خان صاحب کے لیے الیکشن لڑنا ممکن نہیں ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب کو چاروں ناچار ضمانت اس لیے دینی پڑی تھی کہ پوری قانونی برادری بھی چیخ پڑی تھی اس ناانصافی پر، لیکن جان بوجھ کر نااہلی ختم نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک اور اندھیر نگری ہے کہ وہ نااہلی جو توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے ساتھ ختم ہو جانی چاہیے تھی، وہ نااہلی اب تک ختم نہیں کی گئی، اور جان بوجھ کر الیکشن کمیشن جو ہے اس کیس کو لٹکائے گا، اسی طرح عدالتیں بھی اس کیس کو لٹکائیں گی۔ یہ ایک پورا پلان ہے، کیونکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو گھروں پر چھاپے مار کر اٹھانے کے باوجود، لوگوں کو اغوا کرنے کے باوجود، کسی ٹویٹ پر کسی صحافی کو اغوا کرنے کے باوجود، وہ صحافی جو کہ عمران خان صاحب کے جیل میں ان کی ایکٹیویٹیز کا احوال بتاتے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکلوانے کے باوجود تمام سروس یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا الیکشن تحریک انصاف 76 سے 80% ووٹوں سے جیت رہی ہے۔ اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی برقرار رکھی جائے،
اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر جو مریم نواز کی بی ٹیم بن کر کام کرتے ہیں، ان کے اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ایک مشترکہ تعاون سے تحریک انصاف کو کلعدم کر دیا جائے اور اس کو الیکشن میں ہی نہ جانے دیا جائے۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک اور بڑی اہم خبر آ رہی ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہاں ایک اہم شخصیت گئے ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے، اور عمران خان نے ایک اہم پیغام بھی جاری کیا ہے۔ کیا پیغام تھا یہ؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر کوئی جاسوس بھی تھے، اس حوالے سے کیا اندرونی کہانی آپ دیکھیں اسما، عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملنے کے لیے جب بھی کوئی شخصیت جاتی ہے، اب جو شخصیت گئی ہے اس کا احوال بھی بتاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی شخصیت عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے کے لیے جاتی ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ان کے سیل سے نکال کر ایک کوریڈور سے گزارتے ہوئے ایک کانفرنس ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ اٹک جیل میں عمران خان صاحب کو ایک کھٹارہ سی پرانی سزوکی میں بٹھا کر ان کے وکلاء سے ملوایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر ایک کانفرنس ہال میں بٹھایا جاتا ہے، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کانفرنس ہال میں بگنگ ڈیوائسز بھی لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب جو بھی گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ بہت دھیمے لہجے میں بھی گفتگو کریں تو اس کو بھی ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ جیل کے اندر ہے غیر قانونی طور پر پچھلے کئی ماہ سے، اس کا اتنا خوف ہے جس کی پارٹی کی آدھی لیڈرشپ کو جبر کے تحت یا عمران خان صاحب کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا یا انہیں قید کر دیا گیا۔ تو اس پوری صورتحال میں جب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملنے جاتا ہے تو ایک جاسوس عمران خان صاحب کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جاسوس اس دوسری شخصیت کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی جب عمران خان صاحب سے ملنے جاتی ہیں تو اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ اب جو عمران خان صاحب کے وکلاء ملنے گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، تو عمران خان صاحب کو 2 پیغامات دیے گئے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جوابی پیغامات بھی دیے۔ ایک تو عمران خان صاحب کو ایک رپورٹر کے متعلق بتایا گیا جن کو ان کے چینل سے صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر مورائل بڑا ہائی تھا اور بڑا کانفیڈنس تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک تو ان کے لیے پیغام دیا کہ ایسے ہی صحافی ہیں جو کہ حق سچ کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو شیر افضل مروت کی گرفتاری کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر پوری وکلاء برادری پرامن احتجاج کرے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف شہروں میں وکلاء کا سونامی بھی آیا ہے، وکلاء احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا تیسرا پیغام یہ تھا کہ ہم ہر صورت میں اپنا جو انتخابی نشان ہے بلہ اس کو حاصل کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جن کو عدالتوں نے اشتہاری مفرور اور مجرم قرار دیا تھا ان کو تو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن میری نااہلی ختم نہیں کی جا رہی، اس سے بڑی اندھیر نگری کیا ہو سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کا دن یاد رکھ لیں، ہر صورت کے اندر تحریک انصاف کو جتنے بھی جبر کا نشانہ بنایا جائے، یہاں تک کہ اگر غیر آئینی طریقے سے اس کے بلے کا نشان چھین بھی لیا جائے تو تب بھی 8 فروری کو ہر صورت میں تحریک انصاف الیکشن میں جائے گی۔ اور خان صاحب نے آخری پیغام یہ دیا جو کوٹ ان کوٹ میری ان کے ایک وکیل سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ میں نے صرف اپنے رب کے حضور جھکنا ہے، میں نے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، میرا خوف ختم ہو گیا ہے، اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری قوم کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے۔ جس طرح سے کے پی میں، اس کے بعد لاہور، اس کے بعد کراچی میں لوگ نکلے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں، 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے جو انتقام لیا جائے گا اس سے یہ پی ڈی ایم 13 جماعتیں اور عمران خان صاحب کو کامیابی سے روکنے والے جتنے بھی عناصر ہیں ان کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ راجہ صاحب، عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے، کیا وہ خبر ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ سے ضمانت کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی خبر آئی ہے، لیکن یہ خبر ایسی ہے جس کے اندر ایک ٹوسٹ بھی ہے، کیونکہ ایک طرف تو نواز شریف کا بائیو میٹرک کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ خود چلا گیا تھا ایئرپورٹ پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک طرح سے نواز شریف کے در پر یہ کہہ لیں کہ ایک جو میں استارتاً کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سجدہ کر دیا استارتاً اور اپنا عملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھیج دیا ایئرپورٹ پر۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ فکس ہوئی تھی،
جب یہ پہلی مرتبہ فکس ہوئی اس وقت بھی جب سوشل میڈیا پر بہت شور مچا کہ نواز شریف کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ تو دھڑا دھڑ فکس ہوتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دھڑا دھڑ فیصلے بھی آتے ہیں، تو عمران خان صاحب کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ کیوں فکس نہیں ہوتی؟ اس کے بعد پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست فکس ہوئی، لیکن اس کے بعد سے یہ ضمانت کی درخواست کی سماعت نہیں ہو رہی تھی، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست 22 دسمبر کو فکس ہو گئی ہے۔ میری بات ہوئی ہے 3-4 چوٹی کے قانونی ماہرین سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 22 دسمبر کو ہی عمران خان کو ضمانت ملنی چاہیے سائفر کیس کے اندر، اور عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں رہائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور ٹوسٹ بھی ہے، کیا اس ضمانت کے بعد بھی، کیونکہ جو بھی بینچ بنے گا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس بوگس ترین کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت نہ دیں، یہاں تک کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو بھی بینچ میں بٹھا دیا جائے، عمران خان صاحب کے مبینہ طور پر مخالف ججز کو بھی بٹھا دیا جائے، تو تب بھی وہ اپنی اتنی ساکھ خراب نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت نہ دیں۔ لیکن مین وائل عمران خان صاحب کو جو 2-3 مزید کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، یہ انشور کر لیا جائے گا کہ عمران خان صاحب جیل سے کسی بھی صورت باہر نہ آئیں۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی ریاست ہے یہ ایک ناکام ریاست ہے، یہاں کا عدالتی نظام 75 سال سے سبمسو رول پلے کر رہا ہے، اور یہ ہمارا عدالتی نظام اگر اس سے کسی کو انصاف کی توقع ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس عدالتی نظام سے، خاص طور پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں چلنے والے عدالتی نظام سے عمران خان صاحب کو، عام شہریوں کو یا جبری طور پر لاپتہ کیے گئے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کوئی انصاف ملے گا۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا، شیر افضل مروت کو کل گرفتار کیا گیا اور اب ان کی رہائی کے متعلق کیا خبر آ رہی ہے؟ اندرونی اور اصل کہانی کیا ہے، ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، شیر افضل مروت کی گرفتاری تو ایک طرف رہ گئی، اس ملک میں ایک اور ایسی لاقانونیت ہوئی ہے، اس کی بھی ایک بڑی تکلیف دہ نوعیت کی تصویر اور تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہے۔ یعنی ایک طرف تو شیر افضل مروت کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا گھسیٹتے ہوئے، اور ان کے ساتھ مزید وکلاء کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن ان کی رہائی سے پہلے ایک اور تکلیف دہ خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شعیب شاہین کو کوئٹہ ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کوئٹہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب شیر افضل مروت، ان کے متعلق بجائے اس کے کہ فوری طور پر ان کو رہائی دی جاتی، یہ کہا گیا کہ سوموار کو اس کے متعلق نوٹس، سوموار کے دن تک کے لیے نوٹس جاری کیے گئے، اور اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک موقع دے دیا گیا ہے پیر تک کے دن کا، تاکہ مین وائل پولیس کوئی نہ کوئی ایف آئی آر شیر افضل مروت پر درج کر دے، اور پھر وہ ایف آئی آر عدالت میں پیش کر دی جائے، اور یہ کہا جائے کہ دیکھیں اس ایف آئی آر کی بنیاد پر شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، اس نے مارشل لاء سے بھی بدترین قسم کا دور جو ہے وہ پاکستان کے اندر برپا کر رکھا ہے، کیونکہ ایک طرف وکلاء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر تحریک انصاف کے جو رہنما ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بیچ میں سب سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام اس وقت مکمل طور پر شریف خاندان سسیلین مافیا کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس نواز شریف کو، وہ نواز شریف جنہیں عدالتوں نے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا، جنہوں نے 30 سال میں ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھایا، ان کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے یہ پورا نظام اس وقت سرگرم عمل ہے۔ لیکن اس سے ریاست کے سینے پر جو زخم لگیں گے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ حالات خدا نخواستہ 1971 جیسے سانے کی جانب چلے جائیں گے، اس لیے ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے اور تمام جماعتوں کو برابری کی بنیاد پر ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔